अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सबका? ठीक है आप लोग सारे? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपसे दीन का बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ आप सबको ठीक जा रही है? कोई माइक खोल के थोड़ा सा बताए कि आवाज़ बिल्कुल ठीक है। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ सही रही आ है। रही है आवाज। ठीक ठीक। चलिए दुआएं पढ़ लें सबसे पहले। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा या मुअल्लिम आदम व इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमना आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आपके लिए इस इल्म को मुबारक करे और हमारे लिए सबके लिए इसको सदका जारिया बनाए और आप इसको बेहतरीन अंदाज में सीख सकें, बेहतरीन अंदाज से ले सकें और हमें इसको बेहतरीन अंदाज से देने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला इस पूरी मैनेजमेंट को, जो इस पूरी कोर्स को मैनेज कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि हम दीन का काम भी कर सकें और दुनिया का काम भी कर सकें, क्योंकि सेहत के बगैर किसी चीज़ का ना मज़ा है ना हम कर सकते हैं किसी काम को। अल्लाह ताला बहुत सारी आसानी करे। आज हमने 11 मिनट लेट कर लिए क्लास, 11-12 मिनट, और उसकी वजह यही है कि पहला दिन था और मैं देख रही थी कि स्टूडेंट्स कुछ आ जाएं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की तादाद पूरी नहीं है। तो कल से तो हम पूरे 5 बजे इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास शुरू कर देंगे। इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, वरना हम अपनी चीज़ों को ना कवर कर सकेंगे ना सीख सकेंगे। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तक़दीम को देखते हैं। किसी भी कोर्स को या किसी भी किताब को शुरू करने से पहले इसकी तक़दीम जो है वो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। उससे हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है, मकसद समझ में आ जाता है उसको पढ़ने का, कि आखिर हम क्यों पढ़ने लगे हैं इस किताब को, वजह क्या है। कुरान मजीद हम इसको बिल्कुल उसी तरह से लेके चलेंगे जैसे उस्ताद मोहतरम ने किताब में दिया हुआ है। ये किताब जो है कारी सलमान अहमद मीर मोहम्मदी साहब की लिखी हुई है, जो हमारे उस्ताद हैं और मुखलिस इंसान है और बहुत ही सादा तबीयत के और इखलास वाले और अपने दीन की खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार, बहुत ही मेहनती टीचर हमारे, जिन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है। और मैं कई सालों से उनके साथ इस किताब को पढ़ा रही हूँ, काम कर रही हूँ, और हमेशा उनके साथ जब भी काम किया है और उनके साथ जब भी इस किताब को पढ़ाया है, हमने हमेशा इसको एंजॉय ही किया है। और आप भी इंशाल्लाह ताला इस किताब को एंजॉय करेंगे। और इल्म को जब तक हम खुश दिली के साथ ना लें, बोझ समझ के लें, तो फिर हम नहीं उसको अपने अंदर उतार सकते। खुश दिली से लेंगे तो हम उसको अपने अंदर उतारेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी अपनी भी एक सोच होगी कि मैंने इसको कैसे लेना है, और एक हमारा तरीक़ाकार होगा कि हम आपको इसको कितने मज़े मज़े के साथ पढ़ाएं। आपने इसको मज़े मज़े के साथ ही पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलिए जी हम शुरू करते हैं इसको। कुरान मजीद अल्लाह ताला की हकीकी कलाम है, जो कि अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। ये अल्लाह ताला का हकीकी कलाम है। अल्लाह ताला इसमें हमसे बातें कर रहे हैं और इसकी ज़ुबान जो है वो अरबी है। जैसे कि कुरान में इस बात की सराहत है। क्या सराहत है कुरान के अंदर जी? बिलिसानिन अरबिय्युम मुबीन, कुरान का नज़ूल साफ़ अरबी ज़ुबान में है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जब ये कुरान देकर भेजा तो साथ ही पढ़ने की कैफियत भी बयान कर दी अल्लाह ताला ने। और क्या कहा और फरमाया, वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इस कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ा है।
اور اسی کیفیت کی طلب اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی اور حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ بھی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس آیت میں صرف ترتیل ہی کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے اور شدت کے ساتھ اس ضرورت کو واضح کیا جا رہا ہے ترتیلا کہہ کر۔ ترتیلا کا مصدر یعنی پہلے تو کہا ورتل القرآن یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، پھر ترتیلا مزید تاکید کے لیے، مزید مبالغے کے لیے، مزید وضاحت کے لیے جو ہے ترتیلا کا لفظ بھی جو ہے وہ ساتھ یوز کیا گیا ورتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن کو، مزید تاکید کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بڑی پیاری مماثلت بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کر ہوا۔ 23 سال میں تقریباً قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر اتارنا اصل میں تثبیت قلب کے لیے بھی مرقع ہے۔ اب مرقع کیا ہوتا ہے؟ کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کر ایک بڑی چیز بنانا، ٹھیک ہے؟ کچھ پیسز کو جوڑ کے جیسے کپڑا بنانا، ہم کہتے ہیں یہ مرقع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹے چھوٹے اسباق کے ساتھ جو ہے ملا کر یہ قرآن جو ہے وہ دل پہ اثر کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ کتاب مختلف مضامین کا مرقع ہے، یعنی مختلف مضامین اس میں جمع کر دی گئے، جوڑ کر یہ کتاب کئی طرح کے مضامین کو ملا کر بنائی گئی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ ہم نے بھی یوں ہی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا ہے، کیونکہ ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنے سے حقیقی فائدہ ہوتا ہے، پھر یہ دل پہ اثر کرتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، اور انسان تدبر اور تفکر کے ساتھ، تدبر یعنی خوب ٹھہر کے اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی باریکیوں میں جاتا ہے، پھر اس کے مفاہیم کی گتھیاں سلجھاتا ہے، یعنی پھر اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے، مختلف مضامین، مختلف باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہوئی ہیں ان کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی، یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک ایک چیز کی گہرائی میں جاتا ہے، اور شدت تاثر سے قلب میں اصل جلا پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے کتنا پیارا کلام نازل کیا ہے تو وہ چیز اس کے دل پہ اثر کرتی ہے اور اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو باری تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق گردانا ہے کہ اس کو آرام آرام کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور جب پڑھا جائے تو اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھ کے وقوف کیے جائیں، رکا جائے جہاں رکنے کی ضرورت ہے، ٹھہرا جائے جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی وجہ سے اضطراری طور پہ کہیں آپ رک ہی گئے ہیں تو پھر پیچھے سے وہاں سے اس کو اٹھا کر لائیں، اس کا اعادہ کریں جہاں سے معنی اور مفہوم پورا ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم جو عام طور پہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو معنی کو نہیں سمجھتے، وہ جہاں مرضی رک جاتے ہیں، پھر جہاں مرضی وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ غنوں کا خیال، نہ مدوں کا خیال، نہ مفہوم کا خیال، جدھر سے مرضی اس کو پڑھ لیا۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسی جگہوں پہ وقوف کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رکتے ہیں جہاں معنی پورا ہو رہا ہو، مفہوم پورا ہو، ہر جگہ جا کے سانس نہیں توڑ دیتے، ہر دو لفظوں کے بعد نہیں سانس توڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی پوری نہ ہو، یا ایسے پڑھتے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی معنی ہی نہیں بن رہا ہو، اور غلط جگہ پہ اعادے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ ترتیل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام نے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے معلم اول محمد عربی سے سیکھا،
صحابہ کرام نے اپنے نبی سے سیکھا اور ان کو معلم کہا جا رہا ہے، انہوں نے سکھایا صحابہ کرام کو۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو ترتیل کے بغیر پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ معلم ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قرآن کو آگے پڑھائیں۔ اور تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورے پورے قرآن ختم کرتے چلے جائیں۔ سیدنا ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لا تنصروہ نصر الرمل ولا تہذوہ هذا الشعر قفوا عند عجائبہ وحرکوا به القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ، یعنی قرآن مجید کو ریت کی طرح نہ بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو، نہ تو اس کے لفظوں کو ایسے توڑ دو کہ بالکل ہی الگ الگ کر دو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا گا کے پڑھو، اس کے عجائبات پر ٹھہر کر دلوں کو اس کی انگیزی سے متحرک کرو، یعنی اس کے اندر جو حیرت انگیز چیزیں آ رہی ہیں اس سے اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس کے اندر تحریک پیدا کرو، تمہارے دلوں میں حرکت پیدا ہونی چاہیے، تمہارے دلوں پہ قرآن کو اثر کرنا چاہیے، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، رکو دیکھو جہاں پہ جو بات آئے، اگر جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت مانگو، جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگو، اگر کسی ایسی قوم کا ذکر ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے تو دیکھو وجہ جانو اور سوچو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میرے اندر اگر یہ بات ہے تو میرے اندر سے اس کو ختم کر دے، یعنی ہر بات کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، یعنی کہ ردی کھجور کی طرح نہیں پھینکو اس کو، گویا مطلوب کیا ہے ان کا کہ اتنا تیز نہ پڑھو کہ معنوں کا خیال نہ رہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ اس کی ساخت ہی بدل جائے اور وہ اشعار ہی بن جائے، یعنی مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، نہ تو ایسے پڑھیں کہ الگ الگ کر دیں لفظوں کو، ٹھیک ہے، نہیں ایسے پڑھیں کہ لمبے لمبے کرتے جائیں بلا وجہ اور ان کی ساخت ہی بدل جائے اور وہ اشعار کی طرح بن جائے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی ترتیل کو زندگی کے اندر معیار صحت قرآن خود بھی پابندی کی اور دوسروں کو بھی کروائی۔ چنانچہ موسیٰ بن یزید الکندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے، نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا اور للفقراء میں مد نہیں کی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے ایسے نہیں پڑھایا۔ اس آدمی نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، پھر بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ آپ کو پڑھایا ہے؟ پھر انہوں نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا اور للفقراء پر مد کی۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث کس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترتیل کو لازمی جزو خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ مدود کی مقدار میں بھی کمی بیشی برداشت نہیں کرتے تھے۔ پھر ان تمام امور کی نسبت بھی کس کی طرف کرتے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھایا، مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے مجریہا، اب پورے قرآن میں سے اس کی را کو امالہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو ویسے تو ہم ساری کھڑی زیروں کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ای بی ٹی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس کو پڑھتے ہیں مجریہا، لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مجریہا امالہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک لفظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پڑھایا۔ تو صحابہ کرام ایک ایک لفظ کی اس کا بھی خیال رکھتے تھے اور ہر لفظ ہم تک جو ہے وہ ایسے ہی پہنچا ہے جیسے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ پڑھا تھا۔ یہ علم قرآن کا علم محفوظ کر لیا گیا ہے اور ہم تک ویسے ہی پہنچایا گیا، اور اس وقت جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم جو طریقہ سیکھیں گے وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ پھر ان تمام امور کی نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔
یہی صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حکم دیا کرتے تھے، جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو۔ گویا انہوں نے ترتیل کی تفسیر جو ہے وہ یہ کی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ حروف کی تجوید، حروف کی صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت ہے، یعنی مخارج اور صفات اور باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وقوف کی بھی معرفت ہو۔ یہ نہیں ہے جہاں مرضی رک جائیں، جیسے مرضی رک جائیں اور جس حرف کو جیسے مرضی پڑھ لیں۔ مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، صفات کا بھی خیال رکھنا ہے اور پھر وقوف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ شیوخ کو قرآن سنائیں تو وہ وقوف اگر آپ صحیح جگہ پہ نہ کریں تو وہ بہت الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے کہ وقوف صحیح جگہ پہ کریں۔ یہی وہ تقریر اور توضیحات اور تعامل صحابہ تھا جس کی بنیاد پر اجمیوں کی آسانی کے لیے تجوید کے قواعد مرتب کیے گئے۔ اب ہم نے پڑھنا تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہے نا، تو ہم چونکہ اجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، سمجھ ہمیں نہیں آتی، تو لہٰذا کیا ہے کہ پہلے تو نقطے بھی نہیں تھے، پھر نقطے لگا دیے گئے، پھر حرکات نہیں تھی، حرکات لگا دی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کا، جب حرکات بھی لگ گئیں پھر اس کے بعد یہ تھا کہ رکنے کا مسئلہ کہ اب رکیں کہاں، تو پھر کیا ہوا، رموز لگا دی گئیں، وقف کے لیے نشانیاں لگا دی گئیں کہ یہاں یہاں رکنا چاہیے، صاد، جیم، زا، میم، اس طرح مختلف جو ہیں جگہوں پہ ہمارے لیے رموز لگا دیے گئے کہ ہم وہاں رکیں۔ تو یہ جتنے بھی تجوید کے قواعد مرتب کیے گئے اور انہی قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت پر کل قیامت کو بشارت ملے گی۔ کیا بشارت ملے گی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا۔ کیا کہا جائے گا قاری قرآن کو؟ کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس ترتیل کے حصول کی حرص جو ہے وہ مزید بڑھا دے۔ آمین ثم آمین۔ ابن جزری کے بقول، پس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی نہیں تھکنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ابن جزری؟ کہتے ہیں کہ سعادت مند کو قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے کہ ہم تھک جائیں، ہم بور ہونے لگیں یا ہمیں الجھن ہونے لگے اس کو سیکھنے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بقول شاطبی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی قرآن کریم سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی قرآن کریم سفارش کرے گا۔ جب دنیا میں انہوں نے قرآن سے پہلو تہی نہیں کی تو قرآن بھی ان کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کرے گا۔ اب بات یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں قرآن سے دوستی کریں گے، قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے، اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو پھر ہی قرآن آخرت میں ہمارے لیے یا قبر میں ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا نا، یا اللہ اس کو بخش دیں، اس کو معاف کر دیں۔ اگر ہم نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہی نہیں بنایا ہوگا تو پھر قرآن ہمارے لیے سفارش کیسے کرے گا؟ اب قارئین کرام کتاب کے اندر جو آخری پیراگراف لکھا ہوا ہے اس چیپٹر کے، کہ ہر دور میں اللہ رب العزت قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی خدمت کے لیے چند لوگوں کو چن لیتے ہیں، چند اشخاص کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں چن لیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے چن لے۔ انہی سعادت مند شخصیات میں سے محترمیوں مکرمیوں اخی قاری سلمان احمد میر محمدی صاحب وفقہ اللہ ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، جنہوں نے تجوید و قرات سے فراغت کے بعد
معروف علمی دانشگاہ جامعہ لاہور الاسلامیہ جامعہ رحمانیہ لاہور میں 5 سال تک تجوید و قرات کی تدریس کی۔ بعد میں ان کی خدمات کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ البدر پھول نگر قصور میں حاصل کی گئیں، جہاں وہ گزشتہ 19 سال سے بھی توفیق اللہ تعالی قرآن مجید کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ شکر اللہ سعیہ و یرفع قدرہ و یبارک فی جہودہ۔ یقین کریں یہ دعا اپنے ان استاد کے لیے میرے دل سے نکل رہی ہے کہ اتنے اخلاص والے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کی کتاب جو ہے وہ ہر ادارے میں ہر جگہ جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کتاب کو ہم پڑھیں گے، اور کبھی زندگی میں موقع ملا، جنہوں نے تو کرشف سے پڑھا ہوا ہے ان کو تو پتا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی پڑھنے کا موقع دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی بھلائی کرنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، علم تجوید کی اہمیت اور مجودین کی فضیلت اور تدوین۔ اب ہم یہ والا باب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن سے تجوید کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرآت کے لیے ایک معین صفت اور خاص کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری جگہ کہا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے بھی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ اور مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عطیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب غایۃ المرید فی علم التجوید میں فرماتے ہیں تاکہ آپ قرآن کی قرات نہایت تسلی اور اطمینان سے فرمائیں، کیونکہ یہ فہم کے زیادہ قریب اور حفظ کے لیے یہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی اور ایسے قرآن جو پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے احکام سیکھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے تجوید کے احکام نہ سیکھے ہوں تو آپ ٹھہر ٹھہر کے کیسے پڑھیں گے؟ غنوں پہ، مدوں پہ، مخارج پہ، ہر چیز کو جو ہے وہ توجہ سے کیسے پڑھیں گے جب تک آپ نے تجوید نہیں سیکھی ہوگی؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امت محمدیہ کو اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ عمدہ کر کے پڑھیں، اور یہی ترتیل ہے جو کہ لسانی ریاضت، یعنی لسان زبان ہے نا، ریاض ہوتا ہے مشق کرنا، زبان کے ساتھ مشق کرنا، اور قرات پر ہمیشگی، کہ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہیں، ہمیشہ قرات کرتے رہیں، تو پھر ہی آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ حروف مرقق کی ترقیق، یعنی حروف مرقق کیا ہوتے ہیں؟ باریک حروف، ان کی باریکی کا خیال رکھنا۔ مفخم کیا ہوتے ہیں؟ موٹے حروف، ان کی تفخیم یعنی موٹائی کا خیال رکھنا۔ مکسور کی کسر، یعنی جن حروف کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، جن حرکات کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے ان کے چھوٹے ہونے کا خیال رکھنا۔ ممدود کی مد، جن کو لمبا کرنا ہے ان کی مدوں کا خیال رکھنا۔ مظہر کے اظہار، یعنی جن حروف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے ان کے اظہار، جیسے ہم نون ظاہر کرتے ہیں، بعض اوقات ہم میم کا اظہار کرتے ہیں۔ مدغم کے ادغام، یعنی دو حروف کو جو ایک دوسرے کے اندر ادغام کرتے ہیں۔ مخفا کے اخفا وغیرہ کو بلا تکلف ادا کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ ترتیل ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ زبان کے ساتھ مشق کرنا، لسانی ریاضت۔ دوسرا کیا ہے؟ قرات پر ہمیشگی، زیادہ سے زیادہ روز کا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ربع پڑھیں، لیکن ڈیلی پڑھیں۔ حروف مرقق کی ترکیب، مفخم کی تفخیم، مکسور کی کسر، ممدود کی مد، مظہر کے اظہار، مدغم کے ادغام، مخفا کے اخفا وغیرہ کو بلا تکلف ادا کرنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ یہ پچھلے باب میں بھی یہی آیت، کچھ آیات ایسی ہیں جو پچھلے باب میں بھی اسی طرح سے جو ہے قاری صاحب نے دی ہوئی تھی۔ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ بمراعاۃ اللفظ عن التحریف والتدبر فی معناہ والعمل بمقتضاہ، حق تلاوت سے مراد الفاظ کی رعایت رکھنا کہ کہیں بدل نہ جائیں، اور اس کے معنی پہ غور کرنا کہ اس کے مطابق عمل کرنا۔ یعنی
مخارج کا خیال رکھنا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے نہ بدل جائے اور ایک لفظ دوسرے لفظ سے نہ بدل جائے، معنی نہ بدل جائے، مراد الہی نہ بدل جائے، اس کے معنوں پہ غور کرتے ہوئے پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب کچھ تلاوت کے اندر آتا ہے۔ تجوید کی اہمیت حدیث سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان یقرأ کل رجل منکم کما علم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ایسے ہی پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتی ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی قرات کرتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے حتیٰ کہ وہ اپنی اصل مقدار سے لمبی ہو جاتی۔ آئمہ قراء اور متقدمین کے اقوال سے تجوید کی اہمیت۔ امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح امت اسلامیہ کے لیے قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کا جاننا اور حدود کا قائم کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور حروف کو ان صفات کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو صفات آئمہ کی رعایت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل سند کے ساتھ حاصل کی ہیں، اور ان کی مخالفت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم تک قرآن الحمدللہ اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اس میں نہ تو معنی کے لحاظ سے نہ لفظوں کے لحاظ سے حتیٰ کہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ یہ تجوید جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے لحاظ سے محفوظ کرنا ہی تو ہے کہ اس کے مخارج، اس کی مدیں، اس کے اخفاء، اس کے اظہار، اس کے ادغام، ایک ایک چیز کو محفوظ، حتیٰ کہ جو ایکسیپشنل ہیں وہ بھی محفوظ کر لیے گئے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پڑھا تھا۔ یہ قواعد سے چونکہ الگ ہیں لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ ان کو ایسے پڑھا تھا تو ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ تمام قرہ جن حروف کے مخارج، مدود، اخفا، ادغام، اظہار کا اعتبار کرتے ہیں اس کو سیکھنا واجب ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے۔ چنانچہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے شخص کی تلاوت ہی افضل عبادت بنتی ہے۔ جو شخص اس کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی تلاوت ہی افضل عبادت ہے۔ دیکھیں ہر عبادت جو ہے وہ تب قابل قبول ہوتی ہے جب اس کو ہم ویسے ادا کریں اس عبادت کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اگر ہم نماز ویسے نہیں پڑھتے، حج ویسے نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ میں ان امور کا خیال نہیں کرتے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، روزے میں خیال نہیں رکھتے، تو وہ ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی تب افضل عبادت بنتی ہے جب ہم اس کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور ایسا شخص ہی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے مثل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تلاوت قرآن میں مہارت رکھنے کے لیے یا مہارت رکھنے والا آپ کہہ لیں کہ مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تلاوت قرآن میں مہارت رکھنے والا مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا قریبی لوگوں میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو فلاں شخص کے قریب ترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں مہارت رکھنے والا مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جبکہ
کوشش اور مشقت کے ساتھ ادائیگی کرنے والے کے لیے حقیقت میں 2 گنا اجر ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن مجید کی عمدہ قرات کرنے والا بزرگ، مکرم اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے، اس پر مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بھی بنے گا، جیسا کہ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ سفارشی ہوگا۔ یہ قرآن جنت کے بلند و بالا مقامات کا مستحق بنائے گا۔ اس کے طالب علم بن کے رہیں، اپنی زندگی میں یہ ٹھان لیں کہ جب تک زندہ ہیں قبر تک اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے، اس کو سکھاتے رہیں گے، اس کو سیکھتے رہیں گے، اور کبھی کبھی بھی اسٹوڈنٹ ضرور رہیں اپنی زندگی میں۔ کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جی ہمیں بہت آ گیا ہم سیکھیں گے نہیں۔ اپنے بڑے سے بڑے اساتذہ کی طرف ان کو ڈھونڈتے رہیں، سرچ کرتے رہیں، ان سے پڑھتے رہیں۔ یہ قرآن جنت کے بلند و بالا مقامات کا مستحق بھی بنائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قاری قرآن سے کیا کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا جنت میں وہ مقام ہے جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ یعنی اگر دنیا میں ایسے پڑھتا ہوگا تو یہ بات کہی جائے گی نا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، غور و فکر کے ساتھ پڑھتا تھا، تجوید کا بھی خیال رکھتا تھا، ترتیل کا بھی خیال رکھتا تھا، معنی کا بھی خیال رکھتا تھا، عمل کے لیے بھی سوچتا تھا، تو جنت میں تیرا وہ مقام ہے جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ یہ صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ویسے بھی قرآن ترتیل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہاں کے یہ بات سوچتی ہوتی ہوں کہ جو ایک قرات میں پڑھتا ہوگا، روایت حفظ میں پڑھتا ہوگا، تو ایک روایت میں پڑھتا ہوگا وہ تو اسی روایت میں پڑھے گا اور اتنی سیڑھیاں چڑھے گا۔ جس کو ساری عشرہ قرات، عشرہ سغرا کبرا آتی ہوگی، وہ ان روایتوں میں پڑھے گا اور پڑھتا جائے گا اور سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں اس قرآن کو، کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ آگے ہے علم تجوید کی تدوین۔ علم تجوید کی تدوین 2 طریقوں کے ساتھ ہوئی، من حیث الادا من حیث القواعد۔ من حیث الادا ایک مجمع علیہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصول علوم میں سے کسی کو بھی مدون نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جتنے بھی علوم تھے، علم التجوید، علم الرسم، علم الضبط، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر وغیرہ، اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ عربی تھے لوگ، ان کو نہ رسم کا کوئی مسئلہ تھا، نہ ضبط کا کوئی مسئلہ تھا، نہ تجوید کا کوئی مسئلہ تھا، اور حدیثیں بھی، اور ان کے مطلب یادداشت اتنی اسٹرانگ تھی، اتنی زیادہ تھی، اچھی والی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، اور کسی طرح بھی اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہی نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن جبریل علیہ السلام سے جیسے سنا اسی انداز سے صحابہ کرام کو تعلیم دی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالمشافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس ان کے لیے کافی تھا، تو اب وہ ان سے سیکھتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ ان کو اپنے حافظے اور ضبط پر بڑا عبور تھا، چنانچہ یہی سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اجمیوں کا عربیوں میں اختلاط ہوا، شادیاں ہو گئیں، ان میں سے بچے ہو گئے،
اور مختلف یعنی وہ ان کے گھروں میں آنے جانے لگے، یہ ان کے گھروں میں آنے جانے لگے، رشتے ہو گئے، اور قوت حافظہ میں کیا ہوا، کمزوری آنے لگی۔ اس کے علاوہ بعض دوسری وجوہات کی بنا پر الہان قرآن یعنی غلط قرآن میں غلطیاں کرنے سے بچنے کے لیے ائمہ قراءات اور علماء نحات نے خدمت قرآن و سنت کے لیے اپنی طاقتیں بروئے کار لائیں، اور اس سنہری علم کا وجود دنیا میں آیا جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لوگوں کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا تھا۔ یعنی پھر آہستہ آہستہ جب یہ لگا کہ یہ اجمیوں میں چلا گیا قرآن، اور اجمی چونکہ عربی زبان کو سمجھتے نہیں تھے، لہٰذا پھر پہلے نقطے لگائے گئے، پھر حرکات لگائی گئیں، پھر ان حرکات کو بھی لکھنے کے مختلف طریقے تھے، پھر وقوف لگائے گئے، پھر اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے تجوید کا علم اور علم الضبط، علم الرسم، یہ سارے جو تھے علوم وجود میں آ گئے۔ پھر من حیث القواعد، قواعد کو جمع کرنے کے لیے مختلف اختلاف ہے۔ ابتدائی مراحل میں اس علم کو مدون اور وضع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل علماء امت ہیں۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی النحوی المقری رحمہ اللہ، جو کہ 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور 170 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، جو کہ 153 ہجری میں پیدا ہوئے، 224 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح امام عمر بن عثمان سیبوی رحمہ اللہ، جو کہ 148 ہجری میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں وفات پائی۔ ابو زکریہ المعروف امام فرہ رحمہ اللہ، جو کہ 140 ہجری میں پیدا ہوئے اور 207 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ دیگر ائمہ قراءت اور فقہ کے نام بھی ملتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس علم کی تدوین تقریباً دوسری صدی کے نصف یعنی 150 ہجری سے ہوئی۔ اس سے قبل اہل عرب فطری ملکہ، قوت حافظہ، مادری مہارت اور صلاحیت سے قرآن مجید کو اس کے قواعد اور احکام کے مطابق ہی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء کی محنتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اس کی مطلوب ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن یہاں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مبادیات تجوید سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اچھا، اس کے آگے سوالات آ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان کو حل کرنا چاہے تو ضرور کر لیں۔ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یہاں سے آئیں گی ہی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرسٹ ڈے سے اپنی اچھی تیاری شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آج کا کام کل پہ ڈالیں۔ 1 مہینے کا کورس ہے، اور کئی دفعہ بڑے بڑے چیپٹرز بھی آئیں گے، بڑی چیزیں بھی آئیں گی، اور جب تک آپ منی گروپس نہیں لیں گے، منی گروپس کو اٹینڈ نہیں کریں گے، اپنی ٹیچرز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وقت آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے سیکھ نہیں سکیں گے۔ بہت سخت ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھے سے سیکھنے کے لیے اپنے منی گروپس باقاعدگی کے ساتھ لیں۔ ان کی بھی اٹینڈنس لگے گی، آپ کے اس گروپ کی بھی اٹینڈنس لگے گی، اور دیکھا جائے گا کہ کون لوگ ریگولر آ رہے ہیں۔ اور 85% جو ہے نا، عام طور پہ ہم اپنے سرٹیفکیٹس 80% پہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کا فری کورس ہے تو آپ کی 5% جو اٹینڈنس زیادہ ہے نا، وہ آپ کی فیس ہے۔ آپ لوگوں نے 85% اٹینڈنس رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی 85% سے اوپر ہی مارکس آنے چاہیے، اس سے کم نہیں مارکس آنے چاہیے۔ اور جو بچہ سیریس نہیں ہوگا، ہم 10 دن تک دیکھیں گے، پھر ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں نا، عام طور پہ جو میری زندگی کا تجربہ ہے، اور بہت ساری غلطیوں سے کر کر کے ہم تجربہ حاصل کرتے ہیں، کہ جب کوئی کورس ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کورس کو کرتے ہوئے جب اس کتاب پہ توجہ دے لیتے ہیں تو ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا، اچھا نہیں میں اس کو کل کر لوں گی، میں بعد میں کر لوں گی، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اتنے دنوں کے بعد سیکھ لوں، ویکنڈ پہ کر لوں گی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں پاتے، ہم اس چیز کو سیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو آپ لوگوں نے اگر سیکھنا ہے تو فرسٹ ڈے سے سیریسلی سیکھیں گے، اور یہ اتنا سنہری موقع ہے کہ آپ لوگ کو منی گروپس کے ٹیچرز ملیں گے جو آپ کو چیزیں سمجھائیں گے۔ جو تو فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہے وہ بھی بہت توجہ دے، اور جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم پڑھ رہا ہے نا اس کتاب کو، وہ بھی دیکھے گا آج بھی اس نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے امید ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کی نظر سے ہی نہیں گزری ہوں گی، جو آپ نے سوچا ہوگا آج کہ میں نے اتنی دفعہ اس کتاب کو پڑھا تو میری تو نظر سے یہ چیز نہیں گزری، آج یہ چیز میری نظر سے گزری ہے، یا آج میں نے توجہ دی ہے، آج میں نے غور کیا ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے اس کتاب کو، آپ کو مزہ ہی آئے گا، کیونکہ قرآن کا علم ہے نا،
تو قرآن کا تو یہ معجزہ ہے کہ اس کا علم جو بھی حاصل کریں، بار بار بھی پڑھیں، تو اس سے نہ تو آپ بور ہوتے ہیں، نہ وہ آپ کو پرانا لگتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو نیا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو مزہ ہی آئے گا، آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور اس کو انجوائے کرنا ہے، اس پورے کورس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن رکھے، سلامتی رکھے، تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں امن رکھے، سلامتی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیٹ کو بھی سلامت رکھے، تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کلاس کو لے سکیں، مضبوطی کے ساتھ لے سکیں، توجہ کے ساتھ لے سکیں، ہماری توجہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھے، شوہروں کو سلامت رکھے، اور سب کو صحت دیے رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگ سارے کوئی سوال ہے نا تو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم کچھ نہ کچھ سوال جواب کا سیشن بھی رکھا کریں گے۔ ظاہر ہے میں آپ سے قرآن بھی سنوں گی، اس میں تطبیق بھی کرایا کریں گے، تو اس کا بھی ہم کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں گے کہ ہم کیسے پوری کلاس کو مینج کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ہمیں بے شک ایک آدھ دن کلاس زیادہ بھی لینی پڑی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔